बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खावर गुमन लाहौर से, मेरे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं। नाजरीन, जब से एक 3 मेंबर बेंच एक कमीशन बनाया गया है हुकूमत की तरफ से अरशद शरीफ शहीद का जो बेईमाना कत्ल हुआ कीनिया में तहकीकात करने के हवाले से, तब से इसके ऊपर मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं किए जा रहे हैं। सबसे अहम इसके ऊपर जो खदशा कंसर्न कह लें जो शो किया गया है वो शहीद अरशद शरीफ साहब की वारदा साहबा की तरफ से किया गया है। एक प्रेस रिलीज़ की फॉर्म में उन्होंने अपना बयान जारी किया है। चीदा जो इसके अंदर पॉइंट्स हैं वो आपको बताते हैं। एक तो उन्होंने कहा है, अरशद साहब की वालदा ने यह कहा है कि जो हमारे साथ वादा किया गया था, इस प्रेस रिलीज़ में वो बताती हैं, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था, ये जो कमीशन बना है 3 मेंबर जिसको जज अब्दुल शकूर रिटायर्ड लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उसको लीड करेंगे, ये उसके मुताबिक नहीं है। डिमांड उसमें वो करती हैं एक हाई पावर्ड कमीशन हो, सिटिंग जज हों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, साथ साथ में वो ये भी डिमांड करती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कमेटी पर एक मुश्तमल कमीशन बनाया जाए जिसमें पाकिस्तान के जो सहाफ़ी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन की उसके अंदर मौजूद हो। इसी प्रेस रिलीज़ के अंदर जो वालदा मोहतरमा अरशद साहब की ये बताती हैं कि वो तमाम हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए जिसकी वजह से जो है अरशद के खिलाफ पहले मुल्क के अंदर 16 के करीब FIRs दर्ज की गई, उनको वतन का गद्दार साबित करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के अंदर वो अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर वो बेल्स लेते रहे। उसके बाद वो यहाँ से भाग के दुबई गए, दुबई से फिर किन हालात में उनको कीनिया भिजवाया गया, कीनिया वो पहुँचे, वो कौन से हालात वाक़यात थे। तो तमाम ये जो इश्यूज़ हैं, ये तमाम जो नुकात हैं इस जिसकी इन्वेस्टिगेशन होना बड़ा ज़रूरी है, वो ये जो कमीशन है वो इसके ऊपर उन्होंने अपना जो है बिल्कुल अपना एतराज़ किया है, इसको मुस्तरद किया है। इसी कमीशन को लेके आज जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सलमान इकबाल साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में बड़ा वाज़ेह ये बयान किया है कि डिस्पाइट प्राइम मिनिस्टर्स एश्योरेंस he has failed to appoint a credible commission of inquiry into Arshad Sharif's death in order to ensure transparency. An independent Supreme Court inquiry commission with sitting judges must be established with the UN human rights support to secure justice for Arshad Sharif. साफ अल्फाज के अंदर ये बयान किया गया है कि जो एक जिस कमीशन का वादा किया गया था जो है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, ये कमीशन वो नहीं है। जो कमीशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, वो बाद में आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या वादा किया था, वो ये कमीशन नहीं है। अगर ये कमीशन आप चाहते हैं कोई ऐसा बने जो कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोई सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसको हेड करे। नाजरीन, हम बार बार ARY के ऊपर जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमारे कोलीग्स कर रहे हैं, बार बार उन प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बड़ी चीज़ जो है वो वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो फ्री एंड फेयर हो, और वो जिससे भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जिससे भी बयान लेना चाहते हैं, वो उस कमीशन के सामने जो है बिल्कुल हाजिर होने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो सबसे पहली और बड़ी शर्त है वो ये है कि वो कमीशन पहले फैमिली को एक्सेप्टेड हो, उसके बाद जो है जो ख़ास तौर पर सहाफ़ी बरादरी है उनको भी एक्सेप्टेबल हो। ज़ाहिर है जो ARY की मैनेजमेंट के ऊपर मुख्तलिफ उंगलियां उठाई गई हैं, ARY मैनेजमेंट को भी इस हवाले से कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा ताकि जो कमीशन वो काम करे बाद में उसकी फाइंडिंग्स हैं वो अक्रॉस द बोर्ड उनको एक्सेप्टेबल जो है तमाम को एक्सेप्ट हों। उसके बाद नाजरीन, ये कमीशन के हवाले से जो है साबिका जो हुकूमती पार्टी और मौजूदा अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है। उसकी बड़ी वाज़ेह वजह यह है कि सलमान इकबाल के साथ साथ इमरान खान का भी नाम लिया गया था, राना सनाउल्लाह साहब हमारे जो वज़ीर दाखिला है उनकी तरफ से, कि ये 2 अशखास हैं प्रामा फेशा है, वो कहा जी हमें लगता है कि यही रिस्पॉन्सिबल हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी इस कमीशन को लेके अपने खदशात का इजहार किया है, सुने ज़रा। जस्टिस शकूर साहब से कहूँगा कि उन्हें चाहिए कि वो इनकार कर दें इस कमीशन की सरबराही से, क्योंकि उनकी वालदा जो है उस पर मुतमईन नहीं है। 3 ममालिक के अंदर यह तहकीकात होनी है। हमारा जो कमीशन है वो इन 3 ममालिक की तहकीकात को कवर नहीं कर सकता। लिहाजा इसके लिए मेरी नज़र में जो हमारी 2-3 ऑप्शन हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तो एक है, लेकिन इससे ज़्यादा हम मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उसके अंदर जो है वो एक इंडिपेंडेंट कमीशन बने जो तीनों ममालिक में जाके तहकीक कर सके और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट हमारे सामने लाए।
अच्छा चौधरी साहब, जो सबसे अहम लिंक है जिसके ऊपर जो तबसरा निगार बात कर रहे हैं कि जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान से अरशद शरीफ किन हालात में गया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। 16 FIRs हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, वहाँ पे उन्होंने बैरिस्टर अपने शोएब रज़ाक के ज़रिए एक पटिशन की थी कि मेरी जान को ख़तरा है, लिहाजा जो मेरे ख़िलाफ़ ये मुख्तलिफ मुकदमात और मुझे गिरफ्तारी का खदशा है इसे बाज़ किया जाए, जो ख़ास तौर पर प्रोविंशियल मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को, जहाँ जहाँ पे आपको पता है कि कराची से लेकर पेशीन तक तो उनके खिलाफ केसेस थे। यहाँ से वो चले गए दुबई से ऑनवर्ड, UAE से ऑनवर्ड, किन हालात में वो गए, क्योंकि इनिशियली वहाँ पे वो मौजूद थे। कल भी आपने एक जिक्र किया, अब उनकी वालिदा साहबा की तरफ से यही पॉइंट हाईलाइट किया जा रहा है कि वो क्यों कर उनको मजबूर किया गया, क्योंकि अभी उनका वीज़ा मौजूद था कि उनको दुबई UAE छोड़ना पड़ा। जी चौधरी साहब। जी, उसमें कोई शुबा ही नहीं है। पहले तो आपको एक चीज़ है कि किन किन लोगों ने किसको क्या क्या धमकियाँ दी, जो वो रात के अंधेरे से पेशावर से उन्हें फ्लाइट पकड़ के मुल्क से जाना पड़ा, और बाकी लोगों को भी। ये नहीं है कि खैबर गुमन से किसने क्या कहा, गुलाम हुसैन से क्या कहा, और किससे फिर आगे उसके एक्शन भी हुए। ये नहीं है कि बस कह के अगले सो गए थे। तो इन चीज़ों की लेकिन असल कमीशन होना था बैनुल अक़वामी सतह का, जिसमें सहाफ़ी नुमाइंदे, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स और फैमिली और ARY जिसके वो फैमिली मेंबर के तौर पर काम कर रहे थे, इनके और बैनुल अक़वामी इन्वेस्टिगेटर्स। अब आप नोट करें कि ये जो 2 रुकनी वफद वहाँ भेजा हुआ है, जो वो 2 शख्सों से बात कर रहा है, वो वही मौक़िफ़ दे रहे हैं जो पुलिस दे रही है, जिसका कोई न सर है न पैर है, कि जी गाड़ी आगे गई, फिर पीछे आई, फिर वो हो गया, फिर ये हो गया, फिर फायरिंग होगी, और फिर वो शहीद हो गए और बाकी सब सही सलामत है। इस तरह ना करें। अच्छा चौधरी साहब, आज छुपाया जा सकता। चौधरी साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान एक सवाल पूछा गया और अरशद साहब की वालदा की तरफ से जो इस कमीशन को मुस्तरद किया गया है उसका रेफरेंस भी दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब ने ये अर्ज़ किया है कि जनाब आला, हम उनकी वालदा साहबा के तमाम खदशात दूर करने के लिए तैयार हैं, उनकी जो है सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी वो चाह रही हैं। उनकी कौन सी सेटिस्फेक्शन होनी है? खैबर गुमन, उनका बेटा शहीद कर दिया गया, वो वापस नहीं आ सकता। जी मैं चौधरी साहब उसी कमाल है। इन्वेस्टिगेशन की हद तक वो कह रहे हैं कि नहीं, आप भी ये गोंगला तो मिट्टी ना झाड़िया करो। अच्छा, अब इस हवाले से जो सब आपको बताते हैं, सेटिस्फेक्शन मैं आपको जो सब ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज मुझे शरीफ क्या साहब बताना है आपने? जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने क्या वादा किया था कि कमीशन किस तरह होगा, ये सुने जरा। हम इस वाकये की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैंने फैसला किया है कि हम इस वाकये की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे। नाज़रीन, DG ISPR की तरफ से भी एक बयान आया था, सवाल हुआ, उन्होंने भी ये कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इंटरनेशनल एक्सपर्टीज चाहिए होगी इस वाक़े की तहकीकात के लिए उसको मुहैया करना ज़रूरी है और इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। सुने ज़रा। इस अफसोसनाक वाक़े की साफ, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमने हुकूमत से हाईएस्ट लेवल इंक्वायरी कमीशन की इस्तदा की। इस कमीशन को अगर बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स, फोरेंसिक, IT एक्सपर्ट्स, इवन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ UN नुमाइंदों की माहिरीन की ज़रूरत हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए। अच्छा नाजरीन, बिल्कुल ये जो वाक़या हुआ ये नेशनली अब इंटरनेशनल एक स्टोरी के तौर पर सामने आ रहा है और तमाम अतराफ से यही डिमांड की जा रही है कि इस पे हाईएस्ट लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जो कमीशन बना हुआ है, ये जो जज अब्दुल शकूर साहब हैं, इनके हवाले से हम अपनी तरफ से ARY की तरफ से कोई ना बयान दिया जा रहा है, ना उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम आपको अखबारात के तराशे दिखाते हैं। ये डॉन अखबार है अगस्त 2009 का, उसके अंदर ये स्टोरी छपी हुई है कि एक तो ये PCO जज हैं। PCO जज नाजरीन वो जजेस थे जब 2007 के अंदर एमरजेंसी लगाई थी जनरल मुशर्रफ ने, तो जनरल मुशर्रफ का बनाया हुआ हलफनामा जिन जजेस ने वो उठाया था, ये इन जज साहब का उन जजेस में शुमार होता है। उसके बाद इनके खिलाफ जो है बाद में एक जो करप्शन के चार्जेस भी लगे, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत वहाँ पे भी कार्रवाई हो रही थी।
جب یہ سارا معاملہ چلا بعد میں آپ کو پتا ہے پی سی او ججز کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تو انہوں نے ان تمام جو ایکشن سے بچنے کے لیے ریزائن کر دیا اپنی پوزیشن سے. اب جو ہے اب سوال جو تمام اطراف سے یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہائیسٹ لیول کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے, کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی. کل آپ نے جو ایک کمیشن بنایا اس کے اوپر ارشد صاحب کی والدہ صاحبہ کا بیان آ گیا, سی او اے آر وائی نیٹ ورک اقبال صاحب کا جو ہے سلمان اقبال صاحب کا بیان آ گیا. تو اب یہ جج صاحب ہیں ان کا بھی آپ نے دیکھ لیا. تو حکومت چودھری صاحب اگر آپ سے میں یہ سوال کروں یہ کمیشن بنا کے کرنا کیا چاہ رہی ہے جب پورا پاکستان پوری دنیا کے صحافی جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس واقعے کی تحقیقات جو ہیں ہائیسٹ لیول پہ ہونی چاہیے, تو پھر یہ بات کیوں رہے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں یہ کمیشن جس کا سربراہ ٹینٹڈ ہے اور معاف کرنا وہ آپ نے جو ان کے بارے میں بتایا سارا کچھ, اس کے بعد انہوں نے کیا خاک تفتیش اور تحقیق کرنی ہے؟ ان کو چھوڑیں. قتل ہوا ہے کینیا میں اور کولڈ بلڈ مرڈر کیا گیا ہے اور اس کو کور اپ کیا جا رہا ہے, اور جو اس میں ملوث ہے ان کے گلے میں رسا ڈالنا پڑے گا. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یو این سے یا کسی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ادارے کی سربراہی میں جس میں تمام لوگ شامل ہوں وہ تفتیش اور تحقیق کر کے رپورٹ سبمٹ کریں. نہ یہ 2 بندے بھیجنے سے اور نہ یہاں اس طرح کا لنگڑا لولا کمیشن بنانے سے کوئی فرق پڑنا ہے. آپ جیسے خاور گورنمنٹ انگلش اردو جرنلزم کے ایک مایا ناز انویسٹیگیشن میں بھی, رپورٹنگ میں بھی, اینکر میں بھی, اینالسٹ میں بھی آپ کا نام ہے. آپ مجھے بتا دیں who is concerned about their statements. ان کے بیانوں کا, ان کی آج ایک بیان ہوتا ہے, گھنٹے بعد دوسرا, 2 گھنٹے بعد تیسرا, پھر ان کو بھول جاتا ہے کہ انہوں نے کل کیا کہا تھا, کیونکہ جھوٹ کے تو پیر نہیں ہوتے. سب سوال یہ ہے pay attention to what they are saying. ہم کیا کریں pay سر, attention to what they are doing to this nation. ایگزیکٹلی. اب اس لیے ہمیں توجہ دینی پڑتی ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان کے اندر آئین پاکستان کے تحت جو حکومت قائم ہے اس کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں. تو ہم کو جو بیانات دیتے ہیں ان کو دیے گئے بیانات کی روشنی کے اندر ہم کوئی اس کے اوپر تبصرہ و تجزیہ کرتے ہیں. جو بھی تضادات ہیں وہ بھی آپ سامنے رکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ صاحب موجود ہیں. بٹ صاحب, آپ نے یہ جو حکومت وقت کی طرف سے کیبنٹ نے اپروو کر لی ہے ایک 3 ممبر کمیشن بنانے کے حوالے سے, شروع دن سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے, افسوسناک واقعہ, اب الفاظ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس واقعے کو کس طرح بیان کریں, کس طرح یہ انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی. آپ نے تو دیکھ لیا جو جس طرح کا کمیشن بڑھ رہا ہے اور جس طرح کی حکومت کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے ہیں. رات جب یہ سمری جو ہے یہ منظر عام پر آئی تو یہ ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا یہ سمری کو دیکھ کر, کیونکہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اس دن سعودی عرب میں تھے جس دن ہمارے بھائی ارشد شریف کا ادھر قتل ہوا کینیا میں. تو پرائم منسٹر صاحب نے وہاں سے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ بات کہی تھی کہ بھائی ارشد شریف کے قتل پر ہمیں بڑا افسوس ہے اور ہم ہر صورت پر اس کی تحقیق کریں گے. اور ساتھ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں یہ کمیشن قائم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ویڈیو کلپ میرے پاس بھی موجود ہے, ہزاروں لوگوں کے پاس موجود ہوگا. تو رات جو ہی وہ سمری منظر عام پر آئی تو اس میں ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج صاحب کو جو ہے وہ اس کمیشن کا سربراہ جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا. ہم نے فوری طور پر اپنا رسپانس کیا, حکومت کو لکھا اپنے نوٹ کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی وہ ویڈیو کلپ بھی بھیجی کہ آپ پہلے پرائم منسٹر صاحب کا یہ ویڈیو کلپ سن لیں. اس کے بعد ساتھ میں وہی جو گورنمنٹ کی طرف سے بھیجی گئی سمری تھی وہ اس کا اسکرین شاٹ بھیجا, ساتھ اپنا نوٹ لکھ کر بھیجا پی ایف جے کی جانب سے کہ ویسے تو ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اس کے لیے انٹرنیشنل فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے.
ٹھیک ہے, کہ جو وہاں جائے, وہاں سب لوگوں سے بات کرے اور وہ بات آگے جو بتائے گا وہ زیادہ کریڈیبل ہوگی. چلو آپ نے ہمارا وہ مطالبہ نہیں مانا, لیکن جو پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف نے اناؤنسمنٹ کی ہے, جو پوری قوم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کا سربراہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہوں گے, ٹھیک ہے نا, تو کم از کم پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ جتنا سیریس ایشو ہے اس کے حوالے سے. اچھا بٹ صاحب, آج رانا ثناءاللہ صاحب سے جب اس کمیشن کے حوالے سے سوال کیا گیا, اب وہ فرما رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ اگر کوئی جرنلسٹ یا اگر کوئی صحافتی تنظیم اس کا حصہ بننا چاہتی ہے تو ہم ویلکم کریں گے. تو یہ کمیشن بنانے سے پہلے آپ سے رابطہ کر لیتے, کسی اور صحافتی تنظیم سے رابطہ کر لیتے, کہ بتا دیتے کہ یار ہمیں چاہیے اگر کوئی نامینیشن ہے تو کر دیں. یہ کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ سارا کچھ کر لیں گے. اس کی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں, یہ بات آپ درست کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اس میں سٹیک ہولڈر ہیں. ہمارا بھائی گیا ہے, ہمارا دوست گیا ہے, ہمارا ساتھی گیا ہے, اور ہم نے کوئی اسپیکولیشن نہیں کی. پی ایف جے نے ڈے 1 سے کسی طرف ابھی تک انگلی نہیں اٹھائی, کیونکہ ہم یہ ایک رپورٹر کی حیثیت سے, ایک پروفیشنل آرگنائزیشن حیثیت کے سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مرڈر میں جب آپ مرڈر کے ساتھ ہی انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ اس تفتیش کا رخ مڑ جاتا ہے اس. بالکل صحیح. لیکن ہمارا یہ مطالبہ پوری دنیا سے سمجھتی ہے کہ کم از کم ہمارا اگر بھائی قتل ہوا ہے, مارا گیا ہے, تو کم از کم آپ ایسا کمیشن تو بنائیں کہ جو پاورفل ہو, جو کسی کو طلب کر سکے, کسی کو بلا سکے, ٹھیک ہے. اب سب سے اہم بات یہ ہے بٹ صاحب کہ اس کے اوپر تمام جو شراکت دار ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو اعتبار ہو کہ ٹھیک ہے یہ کمیشن اتنا ہائی پاورڈ ہے, اس کے پاس اختیارات ہیں کہ ہم بالکل اس کو ایکسپٹ کریں گے. ابھی تو کسی طرف سے سوائے گورنمنٹ, تو اس لیے مجھے اب بھی امید ہے کہ گورنمنٹ نوٹیفیکیشن کرنے سے پہلے ہمارے اس مطالبے کو ضرور کنسیڈر کرے گی, اور اسے کرنا چاہیے. بٹ صاحب, اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ اگر حکومت اسی کمیشن کے اوپر باضد رہتی ہے تو کیا آپ اس کو پھر ریجیکٹ کریں گے؟ دیکھیں, اگر حکومت یہ نوٹیفیکیشن کرتی ہے, اس میں ہم کیونکہ یہ ہمارے لیے ارشد شریف کا معاملہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, ٹھیک ہے نا. اس معاملے کو ہم اس طرح جانے نہیں دے سکتے کہ کوئی ایسا آئی واش کرنے کے لیے ایسا کوئی کمیشن ہو کہ جس کی جو اس کے تہ تک پہنچ ہی نہ سکے. تو اس لیے میں, کیونکہ ہم تنظیم کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں ابھی وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس پر شاید ہمیں ہو سکتا ہے ہفتہ 2 ہفتے بعد جانا پڑے. ہم گورنمنٹ سے بھی یہی مطالبہ کریں گے کہ آپ اس کمیشن کو تبدیل کریں, ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اور اس کو اس طرح بنائیں جس میں ہمارا پہلے دن سے مطالبہ تھا کہ آپ اس میں سول سوسائٹی کو بھی نمائندگی دیں, بار کو بھی نمائندگی دیں, جرنلسٹوں کو بھی نمائندگی دیں, تاکہ اس پر پوری قوم کا جو ہے وہ اعتماد آ سکے. بہت شکریہ بٹ صاحب پروگرام میں شرکت کا. جی جو صاحب آپ کچھ کہنا تھے. بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے قتل جو ہے نا صرف اس لیے نہیں کیا کہ ارشد شریف کی شکل پسند نہیں تھی یا ان کا کوئی ذاتی تنازعہ تھا. آپ یہ کریں کہ ایک طرف ان کا جنازہ دفنایا جا رہا تھا, دوسرے دن لاہور میں دن دیہڑے ایک صحافی کو 40-50 بندے جا کے گرفتار کرتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور ایک پرانا کیس ہے اس میں پکڑتے ہیں. تو ہمیں ہمارے گھر والوں کو یا ساتھیوں کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ گرفتار کیوں کو, وہ تو 15 دفعہ پہلے بھی 76 سے میں شاہی قلعے اور جیلیں دیکھ رہا تھا. لیکن اس میں لوگوں کو پریشانی تھی کہ یہ اٹھا کے لے گئے اغوا کر کے, یہ گولی مار کے وہاں لاش جو ہے سڑک پر پھینک دیں گے تاکہ باقیوں کو عبرت ہو. سارا خوف یہ جو تھا, یہ اصل فضا جو ہے یہ قائم کی گئی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے, کسی کو کسی وقت بھی اٹھا لیں گے, کسی کو کسی وقت مار کے پھینک دیں گے ملک کے اندر اور باہر. جی یہ ماحول انہوں نے بنایا, اور اس میں سو فار ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ دے مسٹ دوز ہو ہیو ڈن دس, جو قاتل ہیں, جنہوں نے منصوبہ کیا ہے, جنہوں نے پیسے دیے ہیں, جو کراچی سے 2 بندے ہیں, ان کا کیا رول ہے, ان کو پیسے کس نے دیے ہیں, یہ سارے حقائق جاننے کے لیے یہ کمیشن اور یہ حکومت اور اس کا جو
یہ لنگڑا لولا ارینجمنٹ ہے، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے انٹرنیشنل مسئلے کا، بلکہ جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن، ان کو سارے چیزوں کو ساروں کو دیکھے۔ بہت شکریہ چوہدری صاحب۔ ناظرین، یہ جو وقت خوف کی فضا ہے، بنیادی طور پر چوہدری صاحب نے وہ صحیح جو ہے عمل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ارشد شہید کے واقعے کی جو فری اینڈ فیئر تحقیقات ہوں، تاکہ فیوچر کے اندر کوئی ارشد شریف کی طرح اس طرح کسی دوسرے ملک میں جان بچانے کے لیے نہ جائے اور وہاں پہ اس کو اس طرح بے ایمانہ انداز میں قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے، سنوائیں گے، دکھائیں گے کہ جو کینین میڈیا ہے وہ کس انداز سے اس سارے واقعے کے اوپر ریئیکٹ کر رہا ہے۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین، چونکہ یہ واقعہ بہت بڑا ہے، اس وقت یہ ایک انٹرنیشنل سٹوری بنی ہوئی ہے، کینیا کے اندر اس واقعے کے اوپر اسپیشل ٹرانسمیشن ہوئی، وہاں پہ اب میڈیا کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے ہم نے چند جو ہے اس کے ایکسپرٹس وہاں سے نکالے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ میڈیا ڈسکس کیا کر رہا ہے۔ پہلا جو ساٹ ہے ہمارے پاس، وہاں پہ ایک خاتون تبصرہ نگار وہ یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارا ملک اب اس طرح سے جانا جائے گا کہ یہاں پہ لوگ قتل ہونے کے لیے آتے ہیں۔ کینیا ایسا ملک نہیں ہو سکتا جو اس لیے مشہور ہو کہ یہاں صحافی مرنے کے لیے یا قتل ہونے کے لیے آتے ہیں۔ یہ میرے لیے سب سے مضبوط پیغامات میں سے ایک ہے، مگر بڑے ہی عجیب حالات و واقعات سامنے آئے ہیں۔ کینیا کے زیادہ تر لوگ اس ہفتے کے شروع میں پیش ہونے والے واقعے سے پہلے یعنی اتوار کی شام تک ارشد شریف کو نہیں جانتے تھے۔ ارشد شریف کون تھے؟ جمیلہ بتائیں گے کہ وہ اپنے وطن پاکستان میں کتنے مقبول تھے اور یہاں کیسے پہنچے۔ ارشد شریف کی آج اسلام آباد میں تدفین ہوئی، ہزاروں سوگوار ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ مشہور فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ اس کے قریب ہی ان کی رہائش تھی۔ ہزاروں افراد کا مطلب ہزاروں افراد ہی ہے جو جنازے میں شریک ہوئے۔ دراصل ارشد شریف پاکستان کے ٹی وی اینکرز میں سب سے زیادہ مقبول تھے، جنہوں نے متعدد تہلکہ خیز تحقیقاتی پروگرام کیے۔ ان کے شو کا نام پاور پلے تھا، جس میں حکومتی احکامات اور سیاستدانوں کے حوالے سے سوال اٹھائے جاتے تھے۔ وہ پاکستان میں انتہائی مقبول تھے۔ کئی ایوارڈز ان کے نام رہے، ایشین انویسٹیگیٹو ایوارڈ، ورلڈ کورسپونڈنٹ ایوارڈ، پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ جیت چکے تھے۔ بہرحال وہ پاکستان میں مقبولیت کی انتہا پر تھے۔ ان کا شو پاور پلے کے نام سے ARY پر چلتا تھا، جسے ناظرین میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ارشد شریف کو اس سال اگست میں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ انہیں گرفتاری کا خدشہ تھا کیونکہ انہیں بغاوت کے متعدد مقدمات میں نامزد کیا گیا۔ ان پر بغاوت اور دیگر الزامات عائد کیے گئے۔ جب میں ARY سنتی ہوں، جب میں پاکستان سے خبریں سنتی ہوں اور جو وہاں کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو ان میں کوئی بھی ارشد شریف کی موت کا ذمہ دار کینیا کو ٹھہرانے کا دعوے دار نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، اسی طرح وہاں پہ کینین میڈیا کے اوپر ایک اور جو سوال اٹھایا جا رہا ہے تواتر کے ساتھ، وہ کینین پولیس کے کردار کے حوالے سے، یہ بھی سنیں اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا گیا وہاں پہ۔ اور گزشتہ روز ایک نیا بیانیہ سامنے آیا ہے کہ فائرنگ کے حوالے سے دراصل ارشد شریف اور دوسرا شخص جو کہ ممکنہ طور پر ان کا ڈرائیور یا جو بھی ہے، ان کی طرف سے پولیس پر پہلے فائرنگ ہوئی، جس پر پولیس کو جوابی فائرنگ کرنی پڑی۔ یہ تفصیلات پولیس کا ابتدائی بیان جاری ہونے کے 3 روز بعد سامنے آ رہی ہیں۔ اس صورتحال نے حقائق کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان یہاں تحقیقات کے لیے اعلیٰ عہدیدار بھیج رہا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ایک صحافی، ایک چوٹی کے صحافی، حکومت پر تنقید والے ایک صحافی کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے ایک غیر ملک میں، اور اس ملک کا نام ہے کینیا۔ پھر اسی جو ہے آرگومنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی بات کی گئی کہ اس واقعے کی وجہ سے کینیا ملک ہے اور اس کی جو ساکھ ہے انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز کے اندر، وہ کتنی تباہ ہوئی ہے۔ سنیں ذرا۔ میرے خیال میں آپ قوم کی ساکھ اور ملک کی ساکھ کو تباہ کر دیتے جب اس طرح کا سانحہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ بات پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ جب کوئی اپنی حفاظت کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر آئے اور یہاں مار دیا جائے۔ اس واقعے سے دنیا کو پیغام گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنی جان کا تحفظ درکار ہے، یہاں مت آئیں، نیروبی کا انتخاب، کینیا کا انتخاب مت کریں۔
پھر وہاں پہ یہ بھی آرگومنٹ پیش کیا گیا کہ ہمارے ملک کے اندر کینیا کے جرنلسٹ نے یہ بات کی کہ اگر ہمیں اپنی پولیس سے ہی تحفظ نہیں ہوگا تو پھر ہمارے ملک کے حوالے سے کیا تاثر قائم ہوگا. سنیں ذرا. ہم خود کتنے محفوظ ہیں جب ہماری پولیس گاڑیوں میں تفریق کرنے سے بھی قاصر ہے, اور یہ کہا جائے کہ اوہ سوری ہمیں نمبر پلیٹ پڑھنے میں غلطی لگ گئی اور ہمیں مرسیڈیز یا ٹویوٹا میں فرق کا پتہ نہیں چلا. ہمیں سخت تشویش ہونی چاہیے کہ ہماری پولیس کیسے کام کر رہی ہے اور ہم کتنے محفوظ ہیں. اس ہلاکت, اس قتل کے جہاں غیر ملکی شہریوں پر اثرات مرتب ہوں گے, وہیں یہ ہماری سیکیورٹی پر بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم کینیا کے شہری خود کتنے محفوظ ہیں. یہ پولیس آفیسرز کی ٹریننگ پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ شناخت میں غلطی کے نام پر اتنا بڑا المیہ رونما ہوا ہے. ناظرین, چند اہم سوالات, یہ جو ساری ڈسکشن کینین میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے ارشد شہید کے حوالے جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے, وہ چند اہم سوالات کیا ہیں یہ سنیں ذرا. میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جو میری رائے میں بالکل عام فہم. ایک کار ہے جو مبینہ طور پر چوری ہوئی اور اس میں ایک بچہ بھی موجود ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اسے روکنے کے لیے ٹائرز پر فائرنگ نہیں کریں گے؟ دوسرا, عمومی طور پر اگر کار چھیننے والے آپ کی کار چھین کر جا رہے ہیں تو آپ عموماً اس وقت فائرنگ کریں گے جب انہوں نے کسی کو یرغمال نہ بنایا ہوا ہو. وہ یرغمالی کو ڈکی میں تو نہیں ڈالیں گے, ان میں سے ایک گاڑی چلا رہا ہوگا. کیا آپ گاڑی روکنے کے لیے پیسنجر پر فائرنگ کریں گے جو گاڑی چلا ہی نہیں رہا؟ میرے خیال میں یہ واضح ہے کہ بات وہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کسی بھی طرح سے شناخت میں غلطی کا معاملہ تو ہرگز نہیں, اور نہ ہی یہ لانگ شاٹ کے ذریعے ہوا ہے. ہمیں اپنے آپ سے انتہائی شرمندہ ہونا چاہیے اور عالمی برادری سے بھی, اور ہم اس وقت تک ان آفیسرز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جو اس واقعے میں ملوث ہیں. ناظرین, یہ جو سوالات آپ کو ہم نے سنوائے اردو ترجمے کے ساتھ, وہ بنیادی طور پر کینین میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ کینین پولیس کا جو کردار ہے, کبھی ایک بیان گاڑی جناب پہلے ایک مرسیڈیز کی ان کے پاس جو رجسٹرڈ ہوتی ہے کمپلین وہ ہے, ٹارگٹ ایک جو ہے اس کو لینڈ کروزر کو کیا جاتا ہے. پھر پیسنجر سیٹ کو کیوں آپ نے ٹارگٹ کیا, وہاں اگر اس کے اندر بچہ موجود تھا تو فائر کیوں مارے گئے, ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ فائرنگ کرنے والی پولیس کون ہے, کون سے کردار موجود ہیں. اور ایونچولی انہوں نے جو سم اپ کیا چودھری صاحب اس ساری کی ساری بحث کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسٹیکن آئیڈینٹی کی بات کی جا رہی ہے, ان کی جو پولیس یہ بیان دے رہی ہے کہ یہ ہمیں غلطی لگ گئی, یہ غلطی نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہے اور اس کی جو تحقیقات ہونی چاہیے, یہی ان کے ملک کے لیے بہتر ہے, ان کی ملک کی ساکھ کے لیے بہتر ہے. جی چوہدری صاحب. بھائی ان کی بحث اپنی جگہ ہے, نہ کینین ہمارے ملزم ہیں نہ مجرم ہیں, نہ ان کا اس طرح کا رول ہے. ان کا تو زیادہ زیادہ کور اپ میں کام ہے کہ جی ہم نے مار دیا ہے, مارا جنہوں نے ہے منصوبے کے تحت مارا ہے, سازش کے تحت مارا ہے اور اس کو راستے سے ہٹایا ہے اور ان کو ہٹایا ہے اور باقیوں کو پیغام دیا ہے کہ ہر ایک کا یہی حشر ہوگا جو بھی یہاں پاکستان میں حق سچ کی آواز اٹھائے گا. لیکن یہ نہ جنگل کا قانون ہے, اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان 22-23 کروڑ کا ملک ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ارشد شریف کے قاتلوں کے چہروں سے نقاب بھی اتریں گے, اور ان کے اوپر وہ جو نقاب ڈال کے ان کو لٹکایا جاتا ہے پھانسی پر, وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ. نہ صحافی چین سے بیٹھیں گے, نہ ایئر وائی بیٹھے گا, نہ پاکستان کے لوگ ایکسپٹ کریں گے, اور نہ یہ ایک پاپولر قیادت پر جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ایک پاپولر چینل کے مالکان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وی ول ناٹ اسپیئر دیم, اینڈ پیپل آف پاکستان are committed for a rule of law in this country. چوہدری صاحب, اس دن جب ارشد, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, 100% درست ہے, اس دن جب ارشد شریف کا جنازہ تھا وہاں پہ لوگوں نے شرکت کر کے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ وہ ارشد شریف کے کیا کہتے ہیں. اور چوہدری صاحب, آج بھی جب آپ ارشد شریف شہید کی قبر پہ جاتے ہیں ایک تانتا بل لگا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ, دور دور سے خاندان فیملیز آ رہی ہے, کوئی باہر سے آ رہا ہے, کوئی پاک پتن سے آ رہا ہے, کوئی کراچی سے آ رہا ہے, لوگ آ کے وہاں پہ آ کے آپ کو محسوس نہیں ہوتا
کہ یہ جو لوگ ہیں کیا ارشد شریف کے براہ راست رشتہ دار ہیں یا کہ دور کے جاننے والے ہیں. وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ ارشد شریف کون تھا اور یہ ارشد شریف کی قبر تھی, یہ قبر ہے, اور ارشد شریف کون تھا. اور میرے خیال میں ان سوالوں کے جو سوالات کی نہیں میڈیا اٹھا رہا ہے, آپ اٹھا رہے ہیں, میں اٹھا رہا ہوں, پورا ملک اٹھا رہا ہے, اس حوالے سے جوابات انشاءاللہ ہمیں ضرور ملیں گے. جی ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد آپ آئیں گے کہ محترم شہباز شریف صاحب کس لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے اور کس انداز کے ساتھ چائنا کو فتح کرنے گئے. ویلکم بیک. ناظرین, عمران خان 3 سال 10 مہینے پرائم منسٹر رہے. اس دوران انہوں نے مختلف ممالک کے دورے کیے. ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایک کمرشل فلائٹ سے چلا جایا کرتے تھے, کہیں قریب ملک میں جانا ہوتا وہ چھوٹا جہاز لے کے جایا کرتے تھے, ساتھ میں کوئی لاؤ لشکر نہیں ہوتا, جو انتہائی ضروری افراد یا گورنمنٹ آفیشل کی ضرورت ہوتی ہے ان کو لے کے جاتے. آج محترم شہباز شریف صاحب چائنا گئے ہیں 2 دن کے دورے کے اوپر. بوئنگ 777 ان کے شاہانہ انداز ماضی میں بھی اس طرح رہے ہیں, آج بھی ہیں. اب سوال بنیادی طور پہ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, میں چودھری صاحب سے پوچھوں گا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں بیچارہ عمران خان پنجاب میں گاؤں کریا شہر جو ہے ایک لانگ مارچ لے کے آ رہا ہے, اور موجودہ جو حکمران ہیں ان کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ ایسا کر رہے ہیں. دوسری طرف چودھری صاحب ان کے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سر کے اوپر جوں بھی نہیں رینگ رہی. وہ تو دیکھ لیں جس انداز سے وہ آج چائنا گئے ہیں, ایسا لگتا ہے مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو بڑا جہاز اس لیے لے کے گئے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر ڈالرز کی کمی ہے, وہاں سے کوئی اس جہاز کے اندر کوئی ڈالرز بھر کے لائیں گے اور بھی کچھ جو بھی ساز و سامان ملے گا لے کے آئیں گے جا کے پاکستان کے اندر, جو اس وقت پاکستانی عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس میں کمی ہو. یہ تضاد کیوں کر ہے اور کیا آپ خان صاحب کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی اب ان کی لگامیں جو ہے نا وہ ادھر سے لنڈن سے انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں. انٹ شنٹ جو منہ میں آ رہا ہے, 2000 بندہ نہیں ہے, 500 بندہ نہیں ہے, وہ گدار بدار ہو رہا ہے. بھائی اتنی عزت, اتنا مقام, اتنا وقار, اتنی مقبولیت پاکستان میں ہم نے تو کسی کو نہیں حاصل ہوتے ہوئے دیکھے. اب دیکھ رہے ہیں آپ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بے چین ہیں اسلام آباد کا رخ کرنے کو, اور یہ روز ایک نیا جھوٹ گھڑتے ہیں. اور اب ایک جہاز بھر کے وہاں لے گئے بیجنگ, کوئی جواز نہیں اس کا. اور بھائی کام یہاں ہے, پاکستان کے مسائل کو حل کریں, آمنے سامنے بیٹھ کے اس کا حل کر لیں. جب آپ لوگوں نے خون خرابے کو دعوت دی تو پھر آپ لوگ پاکستان میں کہیں منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے. خان جو ہے وہ حتی الوسع کوئی فرما رہے ہیں عمران خان کہ ملک میں افراتفری مارا ماری. اچھا چودھری صاحب اگر آپ کی بات میں صحیح سمجھاؤں طریقے سے مسائل حل ہو جائے. وہ اب پہلے 4 کو آنا تھا, اب وہ بتا رہے 9-10 کو آنا ہے. سنڈے تک وہ جیلم پہنچیں گے, جیلم پہنچ کے اس کے بعد پھر اگلا لائے عمل کا طے کیا جائے گا کہ ٹوین سٹیز آف راولپنڈی اسلام آباد کب پہنچنا ہے. خبریں کیا ہیں آپ کے پاس؟ کیونکہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک اسٹریٹجی ابھی تک سامنے آ رہی ہے وہ اپنے لوگوں کو تھکانا نہیں چاہ رہے. جس شہر میں جاتے ہیں ان شہر کے لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ اپنا پیغام شیئر کرتے ہیں, ان کو تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. مجھے یہ سوال کا جواب دے دیں. اب وہ جن کو نہیں, وہ آپ کے جو دوست ہیں, میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ ہم ذکر نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ذکر کر رہے ہیں وہ جو آپ کے دوست ہیں, آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک خاتون آپ کی دوست ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ 200 سے زیادہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ابھی ہم جو ہیں ان کی بندوقیں پوری نہیں ہوئی, اسلحہ نہیں ملا. اور رانا صاحب خدا دا خوف کرو, بس کرو. اگے ان جتنی عمر ہو گئی جائے اس تو بعد اتنی نہیں رہ گئی. ہمیں تو ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہ. جی بالکل. اچھا چودھری صاحب, آج لندن کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ایک دوبارہ سے ایک جھوٹ بول دیا ہے. کیا کریں, ان کو عادت ہے, پتہ نہیں کیوں کر ایسا کرتی ہیں. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران یہ فرمایا ہے کہ سلمان اقبال صاحب CEO ARY آپ پاکستان نہیں آئیں گے اور ارشد شہید کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ایک لیٹر لکھ دیا ہے, اب اس لیٹر سے کام نہیں چلے گا. مریم صاحبہ ایک دن پہلے جو ہے سلمان اقبال صاحب نے ایک تفصیلاً سٹیٹمنٹ دی تھی اس کیس کے حوالے سے, اور کل جب یہ کمیشن بنا اس کے بعد جو ہے سلمان اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا. انگریزی میں ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. Despite Prime Minister's assurance, he has failed to appoint a credible commission of inquiry into Arshad Sharif's death in order to ensure transparency. An independent Supreme Court inquiry commission with sitting judges must be established with UN human rights supports to secure
जस्टिस फॉर अरशद शरीफ। बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर जो है सलमान इकबाल साहब ने ये कहा है कि जो हुकूमत ने वादा किया था कि इस तरह का कमीशन बनेगा, वो कमीशन नहीं बनाया। इससे पहले सलमान इकबाल साहब की एक स्टेटमेंट सामने आ चुकी हुई है कि मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, माजी में भी उन्होंने एक से ज़्यादा दफ़ा मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए, कभी उनको सोने का स्मगलर कहा, कभी उनको असले का स्मगलर कहा। मुख्तलिफ जो इदारे हैं जब से मौजूदा हुकूमत बनी है वो पीछे लगाए हुए हैं, कभी SCCP आ जाता है, कभी FIA, कभी दूसरे इदारे। एक कंपेन जो है उनके खिलाफ लॉन्च की हुई है। सलमान इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि वो किसी भी साफ और शफाफ तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं और वो पाकिस्तान से कभी ना माजी में भागे हैं ना मुस्तकबिल के अंदर भागेंगे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।